अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने साल 2030 तक मसनूई ज़हानत के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने मूडीज की जानिब से पाकिस्तान के बैंकारी शोबे की दर्जाबंदी को मुस्तहकम करार देने पर इत्मीनान का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम की बहाली में बामानी पेशरफ्त की है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि पाकिस्तान 2030 तक मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार करने का इरादा रखता है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुआशरे के तमाम अफराद पर जोर दिया है कि वो इंतहा पसंदी के खिलाफ साबित कदम रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उलमा व मशाइख ने दुश्मन की तमाम साजिशों का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का इरादा किया है। हज के लिए सऊदी वीजा बायोमेट्रिक मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में रवा माह की 17 तारीख तक तौसीह कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लाहौर में बसंत का त्यौहार कामयाबी से बहाल हुआ और इसे पुरअमन तरीके से मनाया गया। पाकिस्तान और दीगर 7 मुस्लिम ममालिक ने गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के रहनुमा शहीद मोहम्मद अफजल गुरू का 13वां यौम शहादत मना रहे हैं। और T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए पहले नईम जुबैरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2030 तक मसनूई ज़हानत के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इंडस AI हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सरमायाकारी हमारे मुल्क में AI इकोसिस्टम के क़याम में मददगार साबित होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को क़यादत और डिजिटल मईशत के हवाले से तैयार करने के लिए विफाक के ज़ेर इंतज़ाम तमाम स्कूलों और आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी AI का निसाब मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह ऐलान भी किया कि हुकूमत आलमी मयार का तहकीकी मरकज़ बनाने के लिए 2030 तक मुल्क भर के नौजवानों को AI के शोबे में 1000 मुकम्मल फंडेड PhD वज़ाइफ फराहम करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत 10 लाख नॉन IT प्रोफेशनल्स को AI की महारतों में तरबियत देने के लिए मुल्क गिर प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि वो पैदावारी सलाहियत में इजाफा और अपने ज़रिए माश को बेहतर बना सकें। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने इस मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ेगा और क़यादत करेगा। उन्होंने कहा कि हम इस साल नए कौमी मराकज़ कायम कर रहे हैं जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, नई मैन्युफैक्चरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा क्वांटम वैली प्रोजेक्ट उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, कानकनी और मादनियात, ज़रई टेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज में 4 ख़ुसूसी साइंस पार्क्स के साथ जदीद और जामे इको सिस्टम का मॉडल होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर शज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद AI को इस अंदाज में ढालना है कि वो कौमी तरजीहात के मुताबिक हो और हमारी अक़दार और ख्वाहिशात की अक्कासी करे। उन्होंने कहा कि इस साल AI पॉलिसी के निफाज की निशानदेही होगी जो गुज़श्ता साल सितंबर में शुरू की गई थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मूडीज की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने माशी टीम की पज़िराई भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पाकिस्तान की माशी समत की दुरुस्तगी का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम व तरक्की के लिए माशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की जिस पर वो लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یورپی یونین خصوصاً GSP+ فریم ورک کے تحت پاکستان کے لیے ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے 2 سال کی مدت پر مبنی 4 GSP+ جائزے کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے ہیں. انہوں نے باہمی مفاد پر مبنی تجارتی مواقع بڑھانے کی غرض سے GSP+ اسکیم کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے اور کاروبار اور برآمد کنندگان کے مفادات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. بات چیت میں تجارت اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے چیمبرز آف کامرس کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے منظم اقتصادی پالیسیوں، ادارہ جاتی اصلاحات اور قرضوں کی مؤثر انداز میں واپسی کے ذریعے استحکام کی بحالی میں بامانی پیش رفت کی ہے. انہوں نے یہ بات سعودی عرب اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقدہ ابھرتی ہوئی منڈیوں پر مبنی معیشتوں کے بارے میں العلا کانفرنس کے ایک اعلیٰ سطح کے گول میز مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان قرضوں پر قابو پانے اور ان کی بہتر انداز میں ادائیگی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے پاکستان کلائمیٹ کانفرنس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. وزیر خزانہ نے اس اہم کانفرنس کا اہتمام کرنے پر اوورسیز چیمبر کا بھی شکریہ ادا کیا. وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر 2030 تک مقامی طور پر ویکسین کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دے گا. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں OIC ویکسین مینوفیکچررز گروپ کے 4تھے اجلاس کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی. سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان اس وقت 13 درآمدی ویکسینز استعمال کر رہا ہے. انہوں نے اسلامی ممالک کے تقریباً 1.90 کروڑ افراد کے صحت کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے OIC ممالک کے درمیان ویکسین الائنس کے قیام کی تجویز دی. اسلامی تعاون تنظیم کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل آفتاب احمد کھوکر نے ویکسین مینوفیکچررز گروپ کے لیے OIC جنرل سیکریٹریٹ کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ OIC کے رکن ممالک میں ویکسین کی تیاری کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا تنظیم کے وسیع تر سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے جامع لائحہ عمل کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں روس کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. ملاقات کے دوران پاکستان روس تعاون مستحکم کرنے، خصوصاً پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی اور جدت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ہارون اختر خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان اسٹیل ملز کو ایک ترقی کرتا ہوا پیداواری ادارہ بنانے کا ویژن رکھتے ہیں. انہوں نے کہا 5 کمپنیوں نے پہلے ہی اسٹیل ملز میں سرمایہ کاری اور اس کی بحالی میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلام میں دھماکے کے بعد پیمس اور دیگر اسپتالوں کے ڈاکٹرز، نرسوں اور دیگر عملے کی طرف سے فوری طبی امداد اور ان کے جذبے کی تعریف کی. راجہ ناصر عباس کو تمغہ شجاعت دینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش حملہ آور کو جامع مسجد خزیزۃ الکبریٰ ترلائی کلام میں داخل ہونے سے روکا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر سردار ایاز صادق کے زیر صدارت پھر شروع ہوا. ایوان نے اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دہشت گردی کے حملے کے شواہد کے لیے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی. مولانا عبدالغفور حیدری نے فاتحہ خوانی کرائی. ایوان نے آج کا ایجنڈا معطل کرتے ہوئے دہشت گردی کے گھناؤنے واقعے پر بحث کی، جس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران معصوم مسلمانوں کو شہید کیا گیا. قومی اسمبلی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ یہ خودکش حملہ تھا جس میں 33 افراد کی جان کی بازی ہار گئے اور 150 سے زائد زخمی ہوئے.
انہوں نے ایوان کو بتایا کہ خودکش حملہ آور کی شناخت یاسر ولد بہادر خان کے نام سے ہوئی ہے جو پشاور کا رہائشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودکش حملہ آور کے 2 ساتھیوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ایوان کو بتایا کہ نوشیرہ سے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک دہشت گرد خیبر پختونخوا پولیس کے چھاپے کے دوران مارا گیا۔ آپریشن کے دوران ایک بہادر پولیس اہلکار نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایوان کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علماء کرام و مشائخ نے اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دشمن کی ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء و مشائخ کے ہنگامی اجلاس میں جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ علماء کرام اور مشائخ نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور افواج پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے شہداء کے سوگوار خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عبادت گاہوں میں بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا اسلامی تعلیمات، انسانی اقدار اور آئینی اور اخلاقی اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ اجلاس نے فتنہ الخوارج کے گمراہ کن سوچ اور دہشت گردی کی تمام بیانیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے والی اندرونی اور بیرونی سازشوں اور پراکسی سرگرمیوں کا قومی اتحاد اور ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون سے بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ علماء مشائخ نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے خطبات، دروس، مدارس اور مذہبی اجتماعات میں امن، رواداری، اخوت اور باہمی احترام کے پیغام کو فروغ دیں گے اور نفرت انگیز اور تکفیری بیانیے کی بھرپور تردید کے ذریعے نوجوان نسل کو انتہا پسندی سے محفوظ رکھنے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اجلاس نے حکومت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کی سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے، انتظامیہ اور انتظامی کمیٹیوں کے درمیان رابطہ مضبوط کرنے اور مشکوک سرگرمیوں کی بروقت اطلاع کے نظام کو فعال بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس نے اس امر پر زور دیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ریاستی اداروں، مذہبی قیادت، میڈیا اور عوام کے مابین مربوط شراکت داری ناگزیر ہے۔ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور شہداء کے خاندانوں کی معاونت اور زخمیوں کی بحالی کو ترجیح دی جائے۔ اجلاس نے ملک بھر میں نماز کے یکساں اوقات کے نفاذ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے علماء کرام کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور اس امر پر اتفاق کیا کہ باہمی مشاورت، اتفاق رائے اور محبت کے ساتھ اس نظام کو مؤثر طور پر نافذ کیا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر علماء کرام و مشائخ نے قوم کو صبر، تقوی، اخوت، باہمی ہمدردی، رواداری اور خدمت خلق کا پیغام دیتے ہوئے علماء، خطباء اور واعظین سے اپیل کی کہ وہ ممبر و محراب کے ذریعے اتحاد امت، اخلاقی تربیت، بین المسالک ہم آہنگی اور عبادات کے فروغ پر خصوصی توجہ دیں۔ اجلاس نے عوام اور مساجد کی انتظامیہ کو تلقین کی کہ وہ حالیہ واقعات کے تناظر میں ہوشیاری، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ علماء کرام و مشائخ نے عوام کو نصیحت بھی کی کہ دشمن قوتیں ایسے واقعات کے ذریعے قوم کو اشتعال دلانا اور انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا حکومت اور افواج پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون، رابطہ اور اعتماد قائم رکھتے ہوئے دشمن کی ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کیا جائے اور اسے ناکام بنایا جائے۔ اجلاس کے شرکاء نے مشترکہ مذہبی رہنمائی، قومی اتحاد اور باہمی تعاون کے ذریعے دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت کی تمام داستانوں کو ناکام بنا کر پاکستان میں امن، استحکام اور مذہبی ہم آہنگی کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں متفقہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام علماء مشائخ اور پوری قوم حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ علماء کرام و مشائخ نے دہشت گردی کے خلاف جاری ہر حکمت عملی اور کارروائی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ قومی اتحاد، عزم صمیم اور مشترکہ کوششوں سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ رواں سال حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک مکمل کرنے کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 17 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔
وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق عازمین حج گھر بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے بایو میٹرک کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 6 بڑے شہروں میں قائم سعودی تاشیر سینٹر سے بھی بایو میٹرک کروائی جا سکتی ہے۔ عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاشیر سینٹر سے ملنے والی رسید یا تصدیقی ای میل اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ترجمان کے مطابق سعودی ویزا بایو میٹرک حج ویزا کے حصول کے لیے لازمی ہے اور اس کے بغیر حج ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر تختایف نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ کے طریقوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر نے ازبک صدر شیوکت مرزایویف کا ایک خط نواز شریف کو پہنچایا۔ خط میں ازبک صدر نے نواز شریف کو پاکستان کا محب وطن فرزند قرار دیا، جنہوں نے عوام کے لیے شاندار منصوبے شروع کیے۔ ازبک صدر نے مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے ازبکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بسنت کا کامیابی سے دوبارہ آغاز ہوا اور یہ تہوار لاہور میں پرامن طریقے سے منایا گیا۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بسنت لاہور میں نہ صرف بحال ہوئی بلکہ پرامن طریقے سے منائی گئی اور اس کا کریڈٹ شہر کے لوگوں کو جاتا ہے۔ بہت ایک لاسٹ گلوری تھی لاہور کی، پنجاب کی ثقافت کی، پنجاب کے کلچر کی، پنجاب کی تاریخ کی، وہ نہ صرف ریوائیو ہوئی بلکہ بائی اینڈ لارج الحمدللہ the بسنت was safe۔ آج لاہور میں فیسٹیول پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے حکومت کی طرف سے ان پر کیے گئے اعتماد کو برقرار رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ نوجوان نسل الیکٹرانک گیجٹس کو ایک طرف چھوڑ کر فعال طور پر بسنت مناتی رہی ہے۔ مریم نواز شریف نے پنجاب حکومت کے 15 محکموں کو مبارکباد دی جنہوں نے بسنت تہوار کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ 15 ڈپارٹمنٹس کو جنہوں نے اس بسنت کو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ایک سیف بسنت کے طور پہ انہوں نے ارینج کیا۔ انہوں نے بسنت کو 800 سال پرانا تہوار قرار دیا جو لوگوں کے دلوں میں خوشی لاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کی 7 دہائیوں پر محیط انسانی خدمات کو سراہا اور ملک سے جذام کی مکمل خاتمے کی کوششوں میں اپنی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کی پلاٹینم جوبلی اور 73ویں عالمی یوم جذام کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے جذام کی روک تھام کے پروگرام سے انسانی ہمدردی کی بنیاد رکھنے والے ادارے تک کے سفر کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر روہت فاو کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام پاکستان میں جذام کے خلاف جنگ کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج شام پیمز اسلام آباد میں امام بارگاہ ترلائی کلاں پر دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ گورنر نے کہا BLA فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اپنے اعلی کاروں کی مدد سے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گداگری پر قابو پانے اور بحالی کا بل کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک بیان میں اس بل کو صوبے میں بھیک مانگنے والے مافیا کے مکمل خاتمے کے لیے تاریخی قانون سازی قرار دیا۔ انہوں نے کہا نیا بل گداگری اور استحصال کے منظم نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن ضرب ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ گداگری کے ناصور کو بحالی مراکز، ہنر اور روزگار کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا گداگری کے مسئلے کا جامع اور پائیدار حل فراہم کرنے والا پہلا صوبہ بن جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر ہنگامی امدادی ادارے نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کی اضافی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ 100 ٹن خیموں پر مشتمل 28ویں امدادی کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی۔ غزہ کے لیے امدادی سامان لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے خصوصی پرواز کے ذریعے مصر کے شہر العریش روانہ کیا گیا۔ فلسطین کو اب تک 28 امدادی کھیپوں کے ذریعے مجموعی طور پر 2727 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا چکا ہے۔
پاکستان اور دیگر 7 مسلم ممالک نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کے مقبوضہ فلسطینی علاقے پر کوئی حاکمیت نہیں ہے۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے جاری توسیع پسندانہ پالیسیوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کے غیر قانونی اقدامات سے خبردار کیا، جن کی بدولت خطے میں تشدد اور تنازع کو ہوا مل رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج محمد افضل گرو کا 13واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق محمد افضل گرو کو 2013 میں آج کے دن نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان کی تدفین جیل کے احاطے میں کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ذہی نگر میں ایک بیان میں کہا کہ افضل گرو جیسے شہداء کی قربانیوں نے کشمیری عوام کے عزم کو مضبوط کیا ہے اور بھارتی ریاستی اداروں کا شفاف چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ پھانسیاں، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور فوجی تشدد کشمیریوں کے جذبے کو توڑنے یا اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ان کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھی شہید افضل گرو کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں محمد افضل گرو اور محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز شہید افضل گرو چوک سے ہوا۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہوئے تھے۔ سری نگر کے مرکزی روڈ پر آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعروں کے ساتھ مارچ کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی اور دیگر مقررین نے اسے عدالتی قتل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ افضل گرو آج بھی کشمیریوں کی مزاحمت اور آزادی کی علامت ہیں۔ مقررین نے کہا کہ آج بھی سینئر رہنماؤں، خواتین اور نوجوانوں سمیت ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ بھارتی غلامی سے آزادی کے مشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل سری لنکا کے شہر کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز گراؤنڈ میں T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے آج کے پہلے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے شکست دی۔ کولمبو میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں زمبابوے نے عمان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے پہلے کینیڈا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویلی ٹیکنالوجیز نے ملتان سلطان فرنچائز کو 2 ارب 45 کروڑ روپے میں خرید لیا اور پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کے نئے مالک بن گئے۔ ملتان سلطان فرنچائز کی نیلامی کی تقریب لاہور میں ہوئی، جس میں مالکانہ حقوق کے لیے 5 بولی دہندگان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن اگلے ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اور آج جامعہ کراچی میں انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ 2026 جاری ہے۔ آج میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے میراتھن ریس کا افتتاح کیا۔ 2.7 کلومیٹر کی میراتھن میں 300 سے زائد مرد اور خواتین طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے وائس چانسلر نے کہا کہ میراتھن ریس رفتار نہیں بلکہ مستقل مزاجی اور حوصلے کی علامت ہے، جبکہ کھیل متوازن شخصیت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1789 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,82,340 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 931 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,272 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 302 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 161 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 278 میں کمی، جبکہ 42 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 412.53 روپے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 282 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق
روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $279.60 اور قیمت فروخت $280.10، پاؤنڈ اسٹرلنگ $380.44 اور $381.12، یورو $330.54 اور $331.13، سعودی ریال $74.56 اور $74.69، UAE درہم $76.13 اور $76.26، جاپانی ین قیمت خرید $1.78 اور قیمت فروخت $1.79۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,49,898 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,27,755 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,28,341 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,99,414 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے باضابطہ طور پر اپنی پہلی PNCA لائیو سیریز کا آغاز کیا ہے، جو پاکستان میں براہ راست موسیقی اور عصر حاضر کے پرفارمنگ آرٹس کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ سیریز کے تحت متنوع موسیقی، ثقافتی مکالمے کو فروغ دینے اور ادارہ جاتی ماحول میں اعلیٰ معیار کی براہ راست پرفارمنس کے ساتھ سامعین کو دوبارہ متوجہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے تقریب رواں ماہ کی 14 تاریخ کو PNCA اسلام آباد میں ہوگی۔ کراچی آرٹس کونسل نے اپنے اراکین اور ان کے اہل خانہ کے لیے جون ایلیا سبززار میں براہ راست محفل موسیقی کا انعقاد کیا، جس میں معروف پاکستانی گلوکار احمد جہاں زیب نے بھی شرکت کی۔ کانسرٹ کا آغاز گلوکار احمد جہاں زیب کے فنی سفر کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خصوصی ویڈیو سے کیا گیا۔ اس موقع پر گلوکار احمد جہاں زیب نے تیرا میرا ہے پیار امر، آپ کی یاد، کہو ایک دن اور خدا اور محبت جیسے مشہور گیت گا کر حاضرین محفل پر سحر طاری کر دیا۔ کراچی آرٹس کونسل نے اپنے ارکان کو ایک شاندار ثقافتی ماحول فراہم کیا اور وہ محفل موسیقی سے خوب محسوس ہوئے۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ برازیل کے محققین نے سورج مکھی کے تیل کی باقیات کا استعمال کرتے ہوئے روٹی کو صحت مند بنانے کا ایک طریقہ تلاش کیا ہے۔ گندم کے آٹے کے کچھ حصے کو سورج مکھی کے بیجوں کے آٹے سے بدلنے سے روٹی پروٹین، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق سورج مکھی کی روٹی میں پروٹین کی مقدار عام روٹی میں 8% کے مقابلے میں 27% تک بڑھ گئی، جبکہ اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح میں اضافہ ہوا، جو ممکنہ طور پر خون میں شکر اور چربی کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج مکھی کا تیل روٹی کو نرم اور تازہ رکھتا ہے۔ امریکہ میں ایک طویل مدتی جائزے سے پتہ چلا ہے کہ جو خواتین بحیرہ روم کے ساحلی ممالک کی غذا کا استعمال کرتی ہیں وہ فالج کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہیں۔ اس تحقیق میں 21 برس تک 1,00,000 خواتین کا مطالعہ کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ زیادہ پھل، سبزیاں، مچھلی اور زیتون کا تیل کھانے اور سرخ گوشت اور چکنائی والی غذاؤں کو چھوڑنے سے فالج کا خطرہ 18%، ایسیمک سٹروک کا خطرہ 16% اور ہیمریج سٹروک کا خطرہ 25% کم ہوا۔ سٹی آف ہوپ کمپریہنسو کینسر سینٹر کی سرکردہ محقق ڈاکٹر صوفیہ وانگ کے مطابق صحت مند کھانا فالج سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پٹوہار اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بلائی پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہا۔ تاہم شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -9، استون -7، کلام -5، گپس، مالم جبہ اور اسکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 5، مری میں -1، لاہور میں 10، کراچی میں 15، پشاور میں 7، کوئٹہ میں 2، مظفر آباد میں 5، گلگت میں 6، اسکردو میں -3، سری نگر میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم نے سال 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کے بینکاری شعبے کی درجہ بندی کو مستحکم قرار دینے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے معاشرے کے تمام افراد پر زور دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علماء و مشائخ نے دشمن کی تمام سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور T20 آرمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر متی اللہ، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔